बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 फरवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ आज FIA का मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है उस पर समाअत हुई। ना सिर्फ मेन केस में समाअत हुई बल्कि दरख्वास्त ज़मानतों पर भी समाअत हुई और हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ अदालत में पेश हुए। स्पेशल कोर्ट के जो जज हैं एजाज़ हसन आवान साहब उनकी अदालत में समाअत हुई, जबकि शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज की तरफ से आज सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने अपना वकालतनामा जमा करवाया, जबकि नवाज़ एडवोकेट साहब पेश हुए शहबाज शरीफ के बिहाफ पर। शहबाज शरीफ के अपने वकील अमजद परवेज़ साहब की तबीयत ख़राब है, उनकी सेहत ख़राब है, तबीयत की नासाजी की वजह से वो आज अदालत में पेश ना हुए। सिकंदर जुल्करनैन सलीम साहब सीनियर एडवोकेट हैं और वो प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किए गए हैं इस केस के लिए, स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं FIA के, जो क्रिमिनल लॉ पे जिनको अथॉरिटी समझा जाता है। सिकंदर जुल्करनैन सलीम साहब वो भी अदालत में पेश हुए, FIA को रिप्रेजेंट कर रहे थे। आज FIA ने एक दरख्वास्त दी है, वो दरख्वास्त 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है। अगर मेरे बस में होता, हमारे पास इतना टाइम होता तो मैं आपको वो पूरी दरख्वास्त पढ़ के सुनाता कि उस दरख्वास्त में जो खूबसूरत दरख्वास्त FIA प्रोसिक्यूटर टीम की तरफ से तैयार की गई है और इनका सारे का सारा जो कट्टा छट्टा है, इनका जो अदालतों के साथ बदमाशी है, अदालतों में जो निज़ाम है, अदालती निज़ाम है, उसको कैसे उसका ये खिलवाड़ करते हैं वो मैं आपको सुनाऊँगा। सारी दरख्वास्त तो नहीं सुना सकता लेकिन उसमें 3 पॉइंट्स हैं। हुदैबिया पेपर मिल का हवाला है, 164 की स्टेटमेंट है, कुरान पाक के हवाले दिए गए हैं कि ये कैसे इंसाफ के निज़ाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और साथ अदालत से जो इस्तदा की गई वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई, उसकी 3 रीज़न्स हैं जो फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। अब ये बच के कहीं जा नहीं सकते, यही वजह है कि अब इन्होंने एक नया वकील लेकर आए हैं। और आज़म नज़ीर तारड़ साहब पहले भी शरीफ ख़ानदान के मुख्तलिफ़ केसेस में वकील हैं और अब उनको क्यों लाया गया है। और आज जो शदीद किस्म के जुमलेबाजी हुई है हमज़ा शहबाज के वकील और FIA के प्रोसिक्यूटर के दरमियान, और FIA के प्रोसिक्यूटर ने जो कुछ अदालत से कहा और जो अदालत ने ऑर्डर किया उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ जो दरख्वास्त दायर की गई है FIA की तरफ से, उस दरख्वास्त के अंदर हवाला दिया गया है। एक चीज़ आप जहन में रखें, मोहम्मद उस्मान है, CFO है शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का। ये फ़ाइनेंशियल के सारे जो मामलात थे फाइनेंस के वो देखता था शरीफ ख़ानदान के। ये नैब के केस में भी गिरफ़्तार रहा और ये FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी ज़मानत पर है। FIA के मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोहम्मद उस्मान की तरफ से एक दरख्वास्त दी गई और कहा गया कि ये जो FIA की अदालत है इसके पास दायरा इख्तियार नहीं है इस केस का, और दायरा इख्तियार क्योंकि इनका नहीं है इस वजह से यहाँ केस की समाअत नहीं होनी चाहिए। अच्छा आप देखें 8 माह हो गए हैं, 8 माह पहले से इनकी दरख्वास्त मानते पेंडिंग है। पहले ये मामला चला गया बैंकिंग जराइम अदालत में, वहाँ पर FIA की तरफ से भी दरख्वास्त दायर की गई थी और ये जो मोहम्मद उस्मान है इसकी तरफ से भी दरख्वास्त दायर की गई थी। FIA का कहना था कि ये बैंकिंग अदालत का केस नहीं है, ये FIA की स्पेशल कोर्ट का केस है, इस वजह से FIA की स्पेशल कोर्ट को भिजवाया जाए। अदालत ने मेरिट के ऊपर केस को सुनकर और दरख्वास्तें डिसाइड करके जो मामला था उसको भिजवाया था जो FIA की अदालत में। और एक और चीज़, मोहम्मद उस्मान की उसमें दरख्वास्त ये थी कि ये जो केस है ये बैंकिंग कोर्ट का केस है, ये FIA का केस नहीं है, ये फाइनेंस से मुतल्लिक केस है, ये FIA का केस नहीं है। मोहम्मद उस्मान की दरख्वास्त खारिज कर दी थी बैंकिंग अदालत ने और FIA की दरख्वास्तें मंजूर की थी और ये केस आ गया स्पेशल जज के पास जो सेंट्रल है FIA का, जो खसूसी अदालत है FIA की। अब जब उसके पास आया इन्होंने ज़मानतें दायर कर दी तो साथ इन्होंने मोहम्मद उस्मान के ज़रिए एक दरख्वास्त दिलवा दी और वो दरख्वास्त है उसमें चैलेंज किया गया दायरा इख्तियार को। एक ये दरख्वास्त पेंडिंग पड़ी है जिसके ऊपर आज समाअत हुई है। दूसरी तरफ दरख्वास्त ज़मानतें हैं दोनों मुल्ज़मान की, मेन ट्रायल भी पेंडिंग है और दरख्वास्त ज़मानतें भी, और जो इनकी तरफ से दायरा इख्तियार को चैलेंज किया गया था। ये 3 बेसिकली जज स्पेशल जो कोर्ट है उसके सामने ये 3 दरख्वास्तें थीं, चौथी आज FIA ने दे दी। FIA की जो दरख्वास्त है FIA ने जो मौक़िफ़ अख्तियार किया, आज जो ऑनरेबल जज हैं एजाज़ हसन आवान साहब उन्होंने एक बात बड़ी अहम की है। उन्होंने कहा है कि जो जिन्होंने दायरा इख्तियार को चैलेंज किया है उनके पास 2 रास्ते हैं,
یا وہ دائرہ اختیار کی درخواست واپس لے لیں یا اپنی ضمانتیں واپس لے لیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس دائرہ اختیار نہیں ہے، وہ ضمانتیں کس منہ سے لے کر آئے ہیں، وہ ضمانتیں کیوں عدالت میں دائر کر رہے ہیں، اس پر عدالت نے آج ان کو دو ٹوک کہا ہے کہ ایک درخواست چلے گی، یا آپ کی درخواست ضمانت چلے گی یا آپ کی دائرہ اختیار کی درخواست چلے گی، یہ دونوں اکٹھی نہیں چل سکتی۔ اور اس پر عدالت نے ان کو آج یہ واضح کہہ دیا ہے کہ آپ کی ایک درخواست چلے گی۔ اب ایف آئی اے نے کہا کہ جناب ہماری وہ دائرہ اختیار کا معاملہ ان کی طرف سے اٹھایا گیا، اسی ملزم کی طرف سے، محمد عثمان کی طرف سے ان کی پٹیشنز خارج ہو گئیں، اور جو ایف آئی اے کی پلی تھی وہ منظور ہو گئی اور کیس آ گیا اسپیشل جج کے پاس۔ اب یہ دوبارہ کیسے دائرہ اختیار کو چیلنج کر سکتے ہیں، ان کے پاس تو اختیار نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو مرکزی ملزم ہیں، یہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز، یہ پبلک آفس ہولڈر تھے، یہ ان کے بہاف پر ان کو سہولت کاری پرووائڈ کرتا تھا، سہولت کار تھا ان کا منی لانڈرنگ میں۔ یہ ان کو منی لانڈرنگ کے مختلف طریقے اور مختلف جو لوگوں کو انوالو کر کے اور لوگوں کو اس معاملے میں انگیج کر کے یہ منی لانڈرنگ کرواتا تھا۔ اور اینٹی کرپشن ایکٹ ہے 1947 کا، اس کا بھی حوالہ دیا، اور جو اکاؤنٹنٹ ہے نا محمد عثمان، ایز اے اکاؤنٹنٹ جو ان کے اپنے پروفیشنل رولز ہیں ان کا بھی حوالہ دیا کہ ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ جب وہاں پر اگر منی لانڈرنگ ہو رہی ہے تو بطور اکاؤنٹنٹ اس کی ذمہ داری تھی کہ یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے کہ یہ آگاہ کرتا اتھارٹیز کو، اس وجہ سے یہ ان کے خلاف، کیونکہ سہولت کاری کا معاملہ ہے، اس وجہ سے اینٹی کرپشن کی اس کے خلاف چارجز ہیں۔ عدالت کو یہ کہا کہ 2000 میں ایک ریفرنس فائل کیا گیا اور اس ریفرنس کا نمبر ہے ریفرنس نمبر 5۔ عدالت کو کہا کہ سن 2000 میں ایک ریفرنس فائل ہوا، ریفرنس نمبر 5، وہ حدیبیہ کیس جو ہے ان کے خلاف، اس کا حدیبیہ پیپر مل جو ہے اس کا کیس۔ عدالت کو بتایا ان کے خلاف میرٹ پر کیس بنتا تھا، ان کے خلاف کیس میں بہت مضبوط ایویڈنس تھی، ان کے خلاف مضبوط گواہ تھے۔ انہوں نے کیا کیا، اس کیس کو ڈیلے کرتے رہے، ڈیلے کر کے اپنی حکومتوں میں فائدے لیتے رہے، اور جو ڈاکٹرائن آف لیچز ہے کہ ٹائم گزرنے کی وجہ سے، ڈیلے کی وجہ سے وہ کیس میرٹ پر سنا ہی نہ گیا، وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پر خارج ہو گیا، اور کیس میرٹ پر ان کے خلاف مضبوط تھا، لیکن انہوں نے اس کو ڈیلے کر کے اور اپنے جو ان کے پاس انفلوئنس تھا وہ استعمال کر کے انہوں نے اس کیس کو خارج کرا دیا، اور وہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پر وہ سنا نہیں گیا۔ پھر ان کے خلاف وہ جو کیس ہے اس کی جو ایویڈنس ہے وہ بھی ہم نے اس کیس کے اندر شامل کی ہے، اور ساتھ 164 کی جو اسٹیٹمنٹ ہے ان کے بندے کی، جو ان کے بہاف پر منی لانڈرنگ کرتا تھا، ان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا، اسحاق ڈار، اور اس نے بتایا کہ انہوں نے ایک خاتون تھی اس کے نام سے جو ایک ریٹ پٹیشن کا بھی حوالہ دیا، اور اس میں جو ہے وہ کہا گیا کہ ریٹ پٹیشن تھی 40585/2020، یہ العربیہ شوگر مل کے حوالے سے اس کا بھی حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ملزم ہیں، مرکزی ملزم شہباز شریف اور حمزہ شہباز، ان کے بارے میں کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ صرف اس کیس کے اندر اپنے آپ کو اپنے خلاف جو ڈاکومنٹس ہیں وہ پیش کیے، بلکہ 2000 سے پہلے بھی یہ منی لانڈرنگ میں ملوث تھے، اور کتنے ملین ڈالر ان کے بارے میں کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس ڈالر کو انہوں نے استعمال کیا، کس کے لیے استعمال کیا، یہ منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ جو مختلف ان کے خلاف ایلیگیشن، 5 ملین ڈالر، اور کس کے نام سے، صدیقہ سید محفوظ ہاشم خادم، یہ ایک خاتون تھی، اس کے نام سے انہوں نے 5 ملین ڈالر کی اس وقت بزنس کے نام پر، اور جو وہ خاتون ہے وہ ان کا بزنس چلاتی تھی، ان کی فیملی جو بزنس ہے، اور وہ منی لانڈرنگ کرنے میں ملوث پائی گئی، اور یہ ان کے خلاف ریفرنس تھا، ریفرنس نمبر 5، نیب ریفرنس تھا 2000 میں یہ ان کے خلاف ریفرنس تھا، اس کا حوالہ دیا گیا۔ ساتھ عدالت کو بتایا کہ جناب فیٹف نے ہمیں گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے پاکستان کو صرف منی لانڈرنگ کی وجہ سے۔ یہ وہ کیسز ہیں جن کو عدالتوں کو بڑی تیزی کے ساتھ لے کر چلنا ہوگا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو استعمال کرتے ہیں۔ ساتھ جو پریئر کیا میں آخر میں آپ کو، یہ جو ان کی طرف سے ایف آئی اے کی طرف سے جو درخواست دائر کی گئی ہے، کیس ایف آئی آر نمبر 39/2020 ہے، سرکار بنام شہباز شریف وغیرہ، اور اس میں ساتھ جو کرپشن اینڈ میگا منی لانڈرنگ کیس اگینسٹ 16 بلین روپے، یہ اس میں ٹائٹل دیا گیا ہے۔ ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل لاہور کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے ان دی کورٹ آف
ऑनरेबल जज एजाज हसन अवान, स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर। ये दरख्वास्त का टाइटल है और अब मैं इसकी आपको सिर्फ प्रेयर बताने लगा हूँ। ये 3 सफ़ात की दरख्वास्त है, बहुत जो लंबी चौड़ी। इसमें प्रेयर ये की गई है, इन व्यू ऑफ दी circumstances and grounds, it is most humbly prayed that this honorable court may take cognizance of the attitude and tactics employed by the principal accused Shehbaz Sharif and company, by the principal accused and their legal team, and dismiss all frivolous applications aimed at delaying the framing of the charge and trial proceedings। کہ ایک تو ان کے خلاف کارروائی کریں، یہ جو جان بوجھ کے جو پرنسپل اکیوزڈ ہیں یہ اور ان کے جو وکیل ہیں جس طریقے سے ڈیلنگ ٹیکٹس استعمال کر رہے ہیں، اور ان کی جتنی فریولس اپلیکیشنز ہیں سب کو خارج کیا جائے۔ دس آنریبل کورٹ میں آلسو پاس این آرڈر فار ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ اینڈ اینی ادر اپروپریٹ آرڈر ان دی ابو ٹائٹل کیس ان دا انٹرسٹ آف جسٹس اینڈ فیئر پلے۔ یہ عدالت سے استدعا کی گئی۔ منزہ شہین وحید صاحبہ ہیں، یہ ہیڈ آف پروسیکیوشن ٹیم ہے FIA لاہور، ان کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی۔ اس درخواست پر جب آج ساری سماعت ہوئی تو تکلیف کیا ہوئی، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے وکالت نامہ دیا۔ انہوں نے کہا جناب آج 3 وجہوں سے ہڑتال تھی لاہور بار کی، آپ جانتے ہیں ہڑتالیں بھی کیوں کروائی جاتی ہیں، ہڑتال کی وجہ سے آج کارروائی نہیں ہوئی جو فرد جرم کی۔ دوسرا جو وکیل ہیں شہباز شریف کے امجد پرویز صاحب وہ موجود نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ امجد پرویز صاحب کی طبیعت خراب ہے، وہ آج پیش نہیں ہو سکتے۔ تیسرا جو وکیل ہیں حمزہ شہباز کے، انہوں نے کہا کہ جناب میں آج عدالت میں پہلا وکالت نامہ میں نے دیا ہے تو مجھے اس کیس کو پڑھنے کا ٹائم دیا جائے۔ عدالت میں اسپیشل پروسیکیوٹر سکندر ذوالقرنین سلیم صاحب نے کہا کہ کیس کی جو روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہونی چاہیے، ملزمان کو چلان میں واضح کاپیاں ہم نے پرووائڈ کر دی ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہونی چاہیے۔ پروسیکیوٹر نے عدالت سے کہا کہ ملزمان اگر ان کو اور واضح کاپی چاہیے تو ہم ان کو کمپیوٹر فائل بھی فراہم کر دیتے ہیں تاکہ یہ ان کا روز روز کا تماشا ختم ہو، اور یہ کہتے ہیں کبھی کاپیاں یہ سیاہی لگی ہے کبھی وہ فراہم کر دیتے ہیں، کمپیوٹر فائل ہم دے دیتے ہیں۔ اس پر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا پھر آپ کو قانون میں بھی تبدیلی لانا ہوگی کہ اگر آپ کمپیوٹر فائل فراہم کر سکتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے قانون میں تبدیلی لانا ہوگی۔ اس پر پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ تارڑ صاحب 1958 کی ترمیم کے مطابق ملزم واضح کاپیاں لینے کے اہل نہیں ہیں، یہ 1958 میں ترمیم آ چکی ہے، یہ تماشا لگا رہے ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا آپ کاپیاں فراہم نہ کریں، ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ان کو ابھی 23 مارچ نظر آ رہا ہے، لانگ مارچ نظر آ رہا ہے۔ حمزہ شہباز کے وکیل نے کہا کہ آشیانہ، صاف پانی، آمدن سے زیادہ اثاثوں کے کیسز بنائے گئے۔ فاضل جج صاحب نے ریمارکس دیا کہ پہلے فرد جرم عائد ہوگی پھر ہی دیکھیں گے کہ روزانہ کی بنیاد پر کیس کی سماعت کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ دائرہ اختیار اور ضمانت کی درخواستوں میں سے ایک آپ کو واپس لینی ہوگی۔ عدالت نے کہا کہ اگر دائرہ اختیار نہیں رہتا تو پھر ضمانت کیوں آپ نے دائر کی؟ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ امجد پرویز صاحب بیمار ہیں، میں حمزہ شہباز کا وکیل ہوں، میں نے آج جو وکالت نامہ دی ہے، پروسیکیوشن کو مسئلہ صرف اتنا ہے کہ بس کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہو۔ حمزہ شہباز کے وکیل نے کہا سکندر ذوالقرنین میرے بھائی ہیں، ہماری آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہے، ہم بچپن سے ہی کرمنل کیسز اکٹھے کرتے آ رہے ہیں، ملزمان کے نام ECL میں ہیں، پہلے سے ہی ملزمان کو ضمانت دینی چاہیے، ملزمان کہیں بھاگنے والے نہیں ہیں۔ محمد نواز چودھری ایڈوکیٹ نے کہا کہ میاں شہباز شریف کو گواہوں کے 164 کے بیانات کی واضح کاپیاں فراہم کی جائیں۔ عدالت نے کہا کہ کاپیوں کا معاملہ آپ کا پہلے ہم نے حل کر دیا ہے، اب آپ کی 2 درخواستیں ہیں، ایک ہے درخواست ضمانت اور دوسری ہے محمد عثمان کی طرف سے CFO کی طرف سے جو دائرہ اختیار چیلنج کیا گیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ ان کے اوپر بہت لمبی ہو گئی ہے۔ عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کو اندازہ ہے کہ یہ درخواست ضمانت کتنا عرصہ یہ وہاں پر چلاتے رہے ہیں اور کتنا عرصہ یہ وہاں پر ساری چیزوں کو مینیج کرتے رہے ہیں۔ تو عدالت نے کہا اب ان کو مزید موقع نہیں دیا جا سکتا۔ تو لانگ مارچ کی باتیں عدالت نے کہا سیاسی باتیں یہاں پر نہ کریں، لانگ مارچ ہوتا ہے نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے، یہاں پر میرٹ کے اوپر بات کریں اور میرٹ ہوگا کیس کا تو تب ہم عدالت میں آپ کی بات سنیں گے۔ انہوں نے کہا جی میری آج پہلی حاضری ہے، مجھے کو مناسب موقع دے دیں، میں اس پہ بحث کرتا ہوں عدالت کے سامنے، میں کیس کو جو ہے وہ میرٹ کے اوپر عدالت کے سامنے بحث کرنا چاہتا ہوں، مجھے موقع دیا جائے۔ اور FIA کو صرف اس وجہ سے جلدی ہے، FIA صرف اس وجہ سے جلدی چاہتی ہے کیونکہ لانگ مارچ آ گیا اور حکومت کے خلاف اتنے معاملات خراب ہو گئے۔ اب اعظم نذیر تارڑ صاحب کو لانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ کیس کو سیاسی بنانے کے لیے، ان کو پتہ ہے میرٹ کے اوپر ان کے اب کوئی کیس نہیں ہے، اب یہ صرف اور صرف سینیٹر ہونے کا
اور ایک بار کونسل کا جو ایج لینے کے لیے اب یہ ان کو لے کر آئے ہیں، لیکن ایف آئی اے کے جو وکیل ہیں اور ایف آئی اے جس طریقے سے اس کیس کو لے کر چل رہی ہے اور جو درخواست دائر کی ہے، ان کی جان نہیں چھوٹنے والی۔ 1-2 تاریخیں لے لیں، ان کی جان نہیں چھوٹنی، فرد جرم بھی عائد ہونی ہے، ضمانت بھی خارج ہونی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کا لانگ مارچ کے دن بھی اور جو ووٹ آف کانفیڈنس کا ان کا ڈرامہ ہے وہ بھی ان کا جیل میں گزرے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی 10 مارچ کی تاریخ ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان گامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔